अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, हजरत जी मौलाना साहब के मजीद बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अजीजों, कुरान की तिलावत में दिल न लगना दिलों की गंदगी की अलामत है। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को और सीने को पाक करके धोकर कुरान उसमें उतारा गया है। जो दिल अंदर से गंदे होते हैं उन्हें कुरान के सुनने और कुरान के पढ़ने में हलावत महसूस नहीं होती। कुफार और मुशरिकीन कुरान जोर से पढ़ने से और वो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को रोका करते थे। एक तो इसलिए कि कुरान सुनना नहीं चाहते थे, दूसरी बात यह है कि कुरान की तिलावत में इतनी जाज़ियत है कि गैर इस्लाम की तरफ कुरान की तिलावत से खिंचकर आते थे, क्योंकि सहाबा की तिलावत दाइयाना थी, इसलिए उनकी तिलावत पर कुफार इस्लाम की तरफ माहिर होते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को कुरान जोर से पढ़ने से रोका गया और ये कहा गया कि अगर आपकी तिलावत जोर से की तो हम आपको मक्के से निकाल देंगे। इब्न ज़गीना ने इस शर्त पर आपको अमान दी थी कि आप कुरान जोर से नहीं पढ़ेंगे। आपने इब्न ज़गीना की अमान को वापस किया और ये फरमाया कि मैं तो कुरान जोर से पढ़ूंगा। मैंने अर्ज किया कि कुरान की तिलावत में दिल न लगना दिलों की गंदगी की अलामत है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लौ तहरत कुलूबुकुम लम तशबअ बितिलावतिल कुरान, अगर तुम्हारे दिल पाक होते तो कुरान की तिलावत से पेट न भरता। यहाँ तक कि अगर कुरान की तिलावत की वजह से जिक्र दुआ का वक्त न मिल सके किसी को तो अल्लाह ताला जिक्र से ज्यादा अनवारात और दुआओं से ज्यादा खैर और बरकतें और हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। इसलिए कि कुरान से अफजल कोई जिक्र नहीं, कुरान से अफजल कोई जिक्र नहीं। अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है, ये अल्लाह के ज़ात से निकला हुआ कलाम है। कुरान से अफजल कोई जिक्र नहीं। लेकिन आम तौर से लोग कुरान के सीखने और पढ़ने का एहतमाम नहीं करते। ये कहना है कि हम कुरान पढ़े हुए नहीं हैं। इसे पूछो तुमने अंग्रेजी पढ़ी कि हाँ पढ़ी है, उसके बगैर कैसे रह सकते हैं? हिंदी पढ़ी है कि हाँ पढ़ी है, तो कुरान नहीं पढ़ा। अजीब बात है, जिहालत पढ़ते हैं, इल्म नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? जिहालत पढ़ते हैं, इल्म नहीं पढ़ते। जिस इल्म के लिए पैदा किए गए वो इल्म नहीं सीखते, जिसके लिए पैदा नहीं किए गए वो सीख लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ उम्मा dailymarkers.com। एक साथ से बच्चे से कहा इसे कुरान पढ़ा दो, कहने के स्कूल का क्या होगा? मैंने कहा अच्छा मुसलमान ये कह सकता है, तो अगर मुस्लिम कहे तो कोई बात है। एक आदमी कहा बच्चे को कुरान पढ़ा दो, स्कूल का क्या होगा? अच्छा मुसलमान की बात कह सकता है, तो अगर मुस्लिम कहता तो कोई बात नहीं। मुसलमान ये कहे कि बच्चे कुरान पढ़ाऊंगा तो स्कूल में क्या होगा? ऐसा मालूम होता है कि जहल पर रिज़्क़ को मौकूफ कर दिया, जहल पर रिज़्क़ को मौकूफ कर दिया। हालांकि जिस घर में सिर्फ वाक़या पढ़ी जाए उस घर में फाका दाखिल नहीं हो सकता। अब्दुल्लाह अल्लाह तआला को जमीन पेश की गई, ये जमीन आप ले लें, फरमाया मुझे जरूरत नहीं। लोगों ने कहा आपके बाद आपके बच्चे काम आएगी, फरमाया मैंने अपने सारे घर वालों को सिर्फ वाक़या सिखला दी है, मुझे इनके बारे में फख्र का अंदेशा नहीं है। तो मेरे दोस्तों अजीजों, कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाओ, इसलिए कि ये बंदे के लिए दुनिया में नूर है और आखिरत में ज़ख़ीरा है। फरमाते हैं अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कि मैंने आज किया गया रसूल अल्लाह को तो वसीयत कीजिए, फरमाया कि तक़वा को लाजिम पकड़ लो, इसलिए कि ये तमाम उमूर का मदार तक़वे पर है। मैंने आज किया रसूल अल्लाह और फरमाइए और वसीयत फरमाइए, फरमाया कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ लो, इसलिए कि तुम्हारे लिए वो दुनिया में नूर है और आखिरत में तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा है। और इब्न हुज़ैफा क़ज़वी कहते हैं कि हम आए रफ़्त सक़ीफ़ के साथ आज की खिदमत में,
صحابی وغیرہ میں شعبہ کے پاس ٹھہرایا حنفیون کو، اور مالکیین کے لیے آپ نے خیمہ لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آیا کرتے تھے عشاء کی نماز تاخیر سے ہونے کے بعد، حالانکہ آخر عشاء تاخیر سے ہوتی لیکن عشاء کے بعد بھی آپ گشت اور ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو آج کل بعض کام کرنے والوں کو عشاء کے بعد ملاقاتیں کرنے سے اختلاف ہو گیا نا، کیونکہ اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول پر کام کرنا نہیں چاہتے۔ انصار خاص بات ہے، دور سے زمینوں سے رات کو واپس آتے تھے، آپ عشاء کی نماز کے بعد انصار کے پاس جاتے، روزانہ کا معمول، حالانکہ عشاء کے یہاں تاخیر سے ہوتی، عشاء کے بعد انصار میں ملاقات کے لیے جاتے، جو جب ملے اسے جب ملاقات کرو۔ تو آپ عشاء کی تاخیر سے ہونے کے بعد انصار کے پاس جاتے اور دیر تک کھڑے کھڑے انصار سے ہجرت سے پہلے کے واقعات ان کو سناتے، یہاں سے کہ آپ تھک جاتے اور دونوں قدم آپ اٹھاتے رکھتے تھکان کی وجہ سے، کھڑے کھڑے آپ تھک جاتے اور آپ قریش کی طرف سے آنے والی اذیتوں اور تکالیف کا ذکر کرتے انصار کے سامنے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہمارے پاس آیا کرتے تھے اس وقت میں نہیں آئے، تاخیر سے آئے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ جس وقت آیا کرتے تھے ہمارے پاس عشاء کے بعد، آج تو آپ نے آنے میں اور تاخیر کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے قرآن کا تلاوت اور قرآن کے پڑھنے کا جو معمول ہے وہ میرا باقی رہ گیا تھا، میرا جی چاہا کہ میں اس کو پورا کیے بغیر نہ آؤں، میرا دل چاہا کہ میں اس کو پورا کیے بغیر نہ نکلوں، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے مجھے تمہارے پاس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ صبح کو ہم نے پوچھا صحابہ سے کہ صحابہ کرام کے قرآن کے پڑھنے کا معمول کیا ہے، صحابہ کے قرآن کے پڑھنے کا معمول کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ صحابہ کے قرآن کے پڑھنے کا معمول یہ ہے کہ پہلے دن 3 سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، اور دوسرے دن 5 سورتیں، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، اور تیسرے دن 7 سورتیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، اور چوتھے دن 9 سورتیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ نور اور فرقان، اور 5ویں دن 11 سورتیں، سورہ شعراء، سورہ نمل، قصص، عنکبوت، سورہ روم، لقمان، الف لام میم سجدہ، اور سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، اور 6ویں دن 13 سورتیں، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، سورہ مومن، حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف اور دخان اور جاثیہ اور احقاف، اور سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، یعنی پھر سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک 7ویں دن۔ یہ صحابہ کے پڑھنے کا معمول ہے، اور یہ معمول ہونا بھی چاہیے، یہی معمول ہونا بھی چاہیے۔ اس کے صورتوں کے اگر شروع کے حروف یاد کر لیے جائیں تو پھر یہ پوری تفصیل کے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، اور اس کا تو ایسا اچھا جملہ بنتا ہے، فمی بھی شوق، فمی بھی شوق، فمی بھی شوق، میرے منہ کا شوق۔ کسی کے منہ کا شوق یہ ہے کہ وہ سگریٹ پیے، کسی کے منہ کا شوق یہ ہے کہ وہ گانا گاوے، کسی کے منہ کا شوق یہ ہے کہ غیبت کرے، کسی کا منہ کا شوق ہے کہ جھوٹ بولے، کسی کے منہ کا شوق یہ ہے کہ وہ شاعری کرے۔ مومن کے منہ کا شوق کیا ہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ فمی بھی شوق، فمی بھی شوق، میرے منہ کا شوق،
کیا ہے منہ کا شوق؟ یہ فا سے سورہ فاتحہ، میم سے سورہ مائدہ، یا سے سورہ یونس، سمی فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، یا سے یونس، با سے بنی اسرائیل، شین سے شعراء، واو سے والصافات، ہاتھ سے سورہ خاص، آخر سورہ ناس کو. یہ ترتیب ہے. چیز کمی بھی شو میں یاد کر لو، کمی بھی شو فاتحہ، مائدہ، یونس، بنی اسرائیل، شعراء، والصافات. فرماتے ہیں محمد بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی نے اجازت چاہی آپ کے میں حاضر ہونے کی. آپ مکہ مدینے کے درمیان میں تھے، سفر میں تھے. آپ نے فرمایا کہ آج میرا رات کا پڑھنا باقی رہ گیا ہے، میں کسی اور کام کو اس پر ترجیح نہیں دوں گا. میں کسی اور کام کو ترجیح، آج کا میرا پڑھنا باقی رہ گیا، میں کسی اور کام کو سے ترجیح نہیں دوں گا. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ابو موسیٰ اشعری سے ہمیں عرب کی یاد دلاؤ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور بڑی پیاری آواز کا قرآن پڑھتے تھے. اور واقعی قرآن کی آواز کا حسن دو چیزوں میں ہے، ایک تجوید میں اور دوسرے تدبر. قرآن کی پڑھنے کی خوبصورتی کس میں ہے؟ تجوید اور دو چیزیں اصل. قرآن کے پڑھنے کا مزہ اس میں ہے، تجوید اور تدبر. یہ دو چیزیں ان دو لوگ خیال نہیں کرتے عام طور سے، تجوید اور تدبر. قرآن کو سمجھ کر پڑھو، سمجھ کر سنو، خود بخود مزہ آئے گا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حضرت علی فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے. صحیح قول، قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں. اجر تو بے شک ہے، اجر سے انکار نہیں، اجر تو ملے گا. بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اجر ملے گا، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا قرآن کا حق ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھتے تھے. ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ عنہ بلاتے ان کو فرماتے کہ ابو موسیٰ اشعری ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. ایک مرتبہ میں نے کہا دلی میں 3 دن کا اجتماع ہے، 23, 24, 25 اور آج ہے 22 تاریخ. تو اب لوگ آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. دلی کے صدر بازار میں شاہی عیدگاہ ہے. یہ دیکھیے آج 22 تاریخ ہے، دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں. کل سے شروع ہو جائے گا. انتظام ہے وہ پورا ہو چکا ہے. یہ دیکھیے لوگ آتے رہیں گے، رات بھر آتے رہیں گے. ایسے مشغول ہوئے کہ اذان ہو گئی فجر کی، تہجد یاد کر رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں داخل ہوتے تو قرآن کھولتے اور قرآن کھول کر قرآن کو دیکھ کر پڑھتے. قرآن کو کھول کر قرآن کو دیکھ کر پڑھتے. عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے. لیکن اب تو ایسے بیچارے یہ 3 دن کا اجتماع ہے دلی میں. تو آج 22 تاریخ ہے، کل سے اسٹارٹ ہو جائے گا 23, 24, 25. منع کرو دلی شاہی عیدگاہ ہے صدر بازار، جو ایک ایتہاسک عیدگاہ ہے 400 سال پرانی. اسی میں یہ ہوتا ہے ہر سال کی طرح، اس سال بھی ہے. دیکھیے اب دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں. آج 22 فروری ہے، کل سے اسٹارٹ ہو جائے گا 23 فروری سے. انتظام پورے ہو چکے ہیں. فرماتے ہیں مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ ایک دن یا ایک رات اس پر گزر جائے اور میں قرآن کو کھول کر قرآن کو دیکھ کر تلاوت نہ کروں. مجھے یہ بات پسند نہیں.